सिकंदर बादशाह दुनिया भर के बादशाहों में सबसे बड़ा और ज़बरदस्त बादशाह गुजरा है। उस बादशाह के वक्त में हर तरह रियाया शाद और रैयत आबाद रहती थी। ना किसी को किसी का डर था, ना किसी को किसी का खौफ था और ना किसी को किसी का अंदेशा था। शेर बकरी एक घाट पर पानी पीते थे। सिकंदर बादशाह का मुल्क हर वक्त अपनी जिंदगी में खुशगवार बना हुआ था। दिल फरेब फिजाएं उसके मुल्क को रोशनी में लाई हुई थीं। दुनिया के बड़े बड़े बादशाह और ज़बरदस्त से ज़बरदस्त सुल्तान सिकंदर बादशाह की ज़ियारत करनी बाइसे फ़ख्र समझते थे। हम सिकंदर बादशाह की ज़िंदगी की वो कहानी आपको सुनाते हैं जिससे आपको खुदा की अजीबो गरीब शान नज़र आएगी और उसकी कुदरत की तारीफ आपसे ता ज़िंदगी अदा न हो सकेगी। एक रोज़ सिकंदर बादशाह ने अपने चारों वज़ीरों से कहा कि मैं समंदर का दूसरा किनारा मालूम करना चाहता हूँ, इसलिए बहरी सफ़र लाजमी है, इसकी तैयारी में मशगूल हो जाओ। वजीरों ने यह सुनकर सिकंदर बादशाह को समझाया और कहा, आलीजा, समंदर का किनारा मालूम करना बहुत मुश्किल है, इसमें बड़ी से बड़ी तकलीफ और मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। सिकंदर बादशाह जिस कदर शान शौकत रखता था, वहाँ वो अपने पास एक जिद्दी दिल भी रखता था। सिकंदर बादशाह ने वजीरों से कहा कि ये सब तुम्हारे ख्यालो खाम है, मर्द मुसीबत से नहीं घबराते। एक वजीर ने जुर्रात करते हुए कहा, हुजूर, मर्द जहां मुसीबत से खौफ नहीं खाते हैं, वहां वो जलती हुई आग में पांव देकर जलाया नहीं करते। मर्द को दानिशमंदी के साथ मर्द बनना चाहिए। सिकंदर बादशाह ने जवाब देते हुए कहा, हरगिज नहीं, हिम्मत और इस्तकलाल हर मुसीबत को रफा करता है। हत्ता कि अगर आग में पांव दे दिया जाए तो पांव पर तकरीबन 1 मन कपड़ा जरूर लपेटना चाहिए, फिर वो नहीं जलेगा। दानिशमंदी के ही मायने हैं, जैसा कि मैंने आग की मिसाल से समझाया। बस अब तैयारी करो, मैं कल सुबह ही बहरी सफर करूंगा। 6 माह के लिए खुर्दनोश का सामान मुहैया किया जाए और दिन निकलने से पेशतर जहाज पर लाद दिया जाए। वजीर मजबूर हुए और बहुत खूब कहकर दारुल सुल्तानी से रुखसत हुए। अब हर तरफ यही शोर मचा हुआ था कि सिकंदर बादशाह कल बहरी सफर करेंगे। बच्चे बच्चे की जुबान पर यही था। जब वो वक्त आया कि आफताब आलम ताब ने अपना सर पर्दाए मशरिक से निकाला और शाहाना लिबास नू पहनकर रौनक अफरोज हुआ और तमाम आलम को अपने साये में ले लिया, उस वक्त शहंशाह सिकंदर अपनी ख्वाबगाह से उठे और वजीरों को बुलाकर फरमाया, क्या सब काम हो गए हैं? जहाज तैयार है? सब वजीरों ने दस्त बस्ता अर्ज किया, जी हुजूर, तशरीफ ले चले। 6 माह का खुर्दनोश का मुकम्मल इंतजाम है। तमाम नाज दाना जहाज पर लाद दिया गया है और जहाज का निस्फ हिस्सा अनाज से भर दिया गया है। दीगर सामाने सफर भी सब तैयार है। ये सुनकर सिकंदर बादशाह ने मसरूर होकर फरमाया, मेरे हमराह 4 वजीर होंगे और 1 लाख फौज की पूरी जमीयत रहनी चाहिए। कहो वो नाज दाना इस कदर आदमियों के लिए पूरे 6 माह तक काफी हो सकता है? ये सुनकर वजीर ने कहा, जी आलीजा, मुतमईन रहें। ये सुनकर सिकंदर बादशाह फौरन ख्वाबगाह से बाहर आए। खासा तैयार था, बाद फरागत दीगर कामों से खाना नोश फरमाया और जहाज की तरफ रवाना हो गए। जिस बंदरगाह पर सिकंदर आजम का जबरदस्त जहाज था, वो शायर के ख्याल के मुताबिक रश्के इरम था। ठंडी ठंडी हवा के दिल फरेब झोंके दिलो दिमाग को सरसब्ज बना रहे थे और तरोताजगी बख्श रहे थे। बंदरगाह पर खड़े होकर देखने से पता चलता था कि जहां तक भी नजर जाती थी, सिवाय पानी और समंदर के कुछ न दिखाई देता था। थोड़ी देर के बाद सिकंदर बादशाह, मैं अपनी फौज और मैं 4 वजीरों के जहाज पर सवार हुए। उस वक्त समंदरी लहरें फजाए लतीफ में दिल को सुरूर और आंखों को नूर बख्श रही थीं। पानी पुरसुकून था। जहाज निहायत आज़ादी के साथ पानी की जबरदस्त मौजों को चीरता फाड़ता साफ निकला जा रहा था। हवा वगैरह का नामो निशान तक ना था, ना कोई खतरा था और ना कोई अंदेशा था। आसमान पर मतलब बिल्कुल साफ था। बारिश वगैरह की भी फिक्र ना थी। किसी किस्म की दहशत अंगेज बात से भी दिल मुतमईन थे। बुरे आसार का नामो निशान तक ना था। सिकंदर आजम जहाज में मैं अपने 4 वजीरों के एक पुरतकल्लुफ और शानदार कमरे में रौनक अफरोज थे। उस वक्त जहाज निहायत तेज चल रहा था। फी घंटा 80 मील की रफ्तार पर था। यह सफर सिकंदर आजम का बहुत मशहूर सफर है। अक्सर मुसन्निफीन ने नए नए पहलू लेकर बयान किया है। अक्सर रावियान तारीख भी इस सफर को सिकंदर का जबरदस्त वाकया बताते हैं। यह बहरी सफर ऐसा था कि हर वक्त जहाज चलता रहता था। कामिल 6 माह तक उस जहाज ने 1 मिनट के लिए भी दम ना लिया था, बराबर चलता रहा था।
بہرحال سکندر اعظم اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، وزیروں سے دنیا کی کیفیات کے متعلق اس طرح مصروف گفتگو تھا۔ سکندر اعظم فرماتے تھے، میں حیران ہوں کہ دنیا کیسا طلسم ہے، خدا نے اس میں کیسے کیسے عجائبات رکھے ہیں۔ زمین سے نہیں معلوم کون سے دستہ غیب نے سمندر جاری کیا، دریا نمودار کیے، اور زمین پر درخت، پھول، پتے، چمن، اناج وغیرہ وغیرہ آخر کہاں سے پیدا ہوئے۔ وزیروں نے سکندر سے یہ سب کچھ سنا اور اپنی اپنی رائے ظاہر کرتے ہوئے کہنے لگے۔ ایک وزیر بولے، عالی جا، قدرت کے تمام رازوں کو افشائے راز کرنے کے لیے بہت علوم دنیا میں ایجاد ہوئے، جیسے کہ منطق، فلسفہ، سائنس وغیرہ وغیرہ۔ بہت سے علوم ایسے ہیں کہ جو شخص ان سے کافی واقفیت رکھتا ہو وہ خدا کے رازوں کو پہچان جاتا ہے۔ دوسرا وزیر بولا، عالی جا، جب تک کہ خود قدرت خداوندی نہ چاہے اس کے راز بشر کی سمجھ میں نہیں آتے ہیں۔ یہ سن کر سکندر بادشاہ نے اس کی تائید کی، لیکن تیسرا وزیر کہنے لگا، عالی جا، اصل بات تو یہ ہے کہ عقل بادشاہ ہے۔ اگر انسان عقل سے اچھی طرح کام لینا چاہے تو قدرت کے رازوں کو پہچان لینا کوئی دشوار کام نہیں۔ سکندر نے اس کی تائید کی، اور پھر چوتھا وزیر جو نہایت عقل مند تھا کہنے لگا، عالی جا، میں نے اپنے تینوں دوستوں کی گفتگو سنی، اب اس دنیا کے اور قدرت کے رازوں کا انکشاف جس طرح ہوتا ہے میں بیان کروں گا، مجھے اجازت مرحمت فرمائی جائے۔ سکندر اعظم نے فوراً اجازت دے دی۔ چوتھا وزیر کہنے لگا، عالی جا، جس شخص میں 3 باتیں ہوں گی وہ قدرت کے تمام راز پہچان سکتا ہے۔ نہ تو قدرت خود چاہتی ہے اور نہ علوم یعنی فلسفہ وغیرہ سے کام چل سکتا ہے، نہ عقل سمجھا سکتی ہے، کیونکہ انسان کی عقل محدود ہے اور شان پروردگار لامحدود ہے۔ اسی طرح عقل بھی انسان کی محدود ہے، ایک حد تک رسائی کر سکتی ہے۔ دیگر یہ کہ علوم یعنی فلسفہ، منطق وغیرہ کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ یہ جس قدر رائے قائم کی گئی ہیں یہ سب محدود ہیں، اور قدرت خداوندی کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس لیے میرے خیال میں شان پروردگار کے راز سمجھنے کے لیے 3 لامحدود طاقتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تک یہ طاقتیں نہیں ہوں گی اس کے بھید کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ سکندر بادشاہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ سکندر بادشاہ نے کہا، لیکن وہ 3 طاقتیں کون کون سی ہیں؟ وزیر بولا، عالی جا، ایک ہمت یعنی بہادری، ایک ایمان اور ایک استقلال۔ جس شخص میں یہ تینوں طاقتیں ہوں گی اس کے نزدیک دونوں جہاں کے کاموں میں ایک کام بھی ناممکن نہیں، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، کیونکہ یہ تینوں چیزیں بس لامحدود ہیں۔ ہمت کی کوئی حد نہیں، استقلال کی کوئی حد نہیں، اور ایمان کی کوئی حد نہیں۔ سکندر نے اپنے چوتھے وزیر کا بیان سن کر اس کو محبت کی نظروں سے دیکھا اور خوش ہو کر فرمایا، سچ کہتے ہو، بے شک ہمت اور استقلال اور ایمان، ان تینوں کی کوئی حد نہیں، اور بے شک یہ تینوں چیزیں جس کے دل میں موجود ہوں اس کو دنیا میں کوئی مشکل نظر نہ آئے گی، اور لفظ ناممکن اس کے سامنے نہ رہے گا۔ لیکن میں تمہاری اس بات کا ثبوت چاہتا ہوں، گو عقل کہتی ہے کہ سچ ہے، مگر بغیر ثبوت مجھے تسلیم نہیں۔ تم کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ خدا کی شان پہچان لینے والا 3 باتوں کو عزیز سمجھتا ہے، ایک استقلال، ایک ایمان اور ایک ہمت اس کی منزل آسان کر دیتے ہیں۔ چوتھے وزیر نے یہ سن کر باادب عرض کیا، عالی جا، حق کو ثابت کرنے کے لیے میں ہر وقت حاضر ہوں۔ جو مصیبت آپ پر نازل ہو مجھے اطلاع دیں، باحکم پروردگار میری ایمانی اور استقلالی اور ہمت کی طاقت اس مصیبت پر غالب آئے گی، وہ مشکل نہیں جو آسان نہ ہو۔ سکندر بادشاہ نے یہ سن کر غصے میں کہا، کیا مجھ پر بھی مصیبت نازل ہو سکتی ہے؟ میں تمام دنیا کا بادشاہ ہوں، مجھ پر ہرگز مصیبت نہیں آئے گی۔ سلطان اعظم شہنشاہ سکندر کا یہ لفظ غرور سن کر وزیر مسکرایا اور کہنے لگا، عالی جا، غرور نہ کیجیے، مصیبت آپ تو کیا کسی پر بھی آ سکتی ہے۔ سکندر بادشاہ نے کہا، اگر مجھ پر کچھ مصیبت آئے گی تو تمہیں اپنی ایمانی اور ہمت استقلالی کی طاقتیں ظاہر کر کے اس کو رد کرنی پڑے گی، ورنہ سخت سزا کے مرتکب قرار پاؤ گے۔ وزیر بولا، مجھے منظور ہے عالی جا۔ سکندر بادشاہ یہ سن کر خاموش ہو گیا۔ جہاز برابر سمندر کی دل فریب لہروں کو چیرتا پھاڑتا اپنا راستہ طے کر رہا تھا۔ سکندر بادشاہ کے جہاز کو چلتے ہوئے کامل 3 مہینے ہو گئے، مگر سمندر کا دوسرا کنارہ کسی طرح بھی نامعلوم ہو سکا۔ 3 ماہ کے بعد سکندر بادشاہ اپنے چوتھے وزیر سے کہنے لگا، ہمیں اس جہاز میں سفر کرتے ہوئے آج پورے 3 مہینے ہو گئے، لیکن سمندر کا دوسرا ساحل ابھی تک نہیں پا سکے۔ آخر سمندر کس قدر وسیع ہے میں دریافت کرتا ہوں۔
वजीर ने मुस्कुरा कर कहा, आलीजा, अभी 3 माह तक और इंतजार कीजिए, कभी न कभी समंदर का दूसरा साहिल नजर आ ही जाएगा। सिकंदर ने गहरा कर जवाब दिया, लेकिन खाने का इंतजाम भी 6 माह तक का है। अगर हम 3 माह समंदर का सफर और करते रहे तो वापस कैसे होंगे, क्योंकि तमाम अनाज दाना खत्म हो जाएगा और तमाम फौज भूखी मर जाएगी। वजीर ने जवाब में कहा, आलीजा, फिर क्या इरादा फरमाते हैं? सिकंदर बादशाह ने कहा, बेहतर यही है कि वापस अपने मुल्क चले, 3 महीने में पहुंच जाएंगे। वजीर ने कहा लगाते हुए निहायत आजिजी से कहा, आलीजा, हिम्मत और इस्तकलाल का दामन ना छोड़े, आपने जो इरादा किया है पूरा कर दिखाइए। ये सुनते ही तीनों वजीर कहने लगे, हुजूर, ये आपको धोखा देना चाहते हैं। 3 महीने गुजरते ही हम लोग भूखे मर जाएंगे। यहाँ सिवाय पानी और आसमान के और क्या नजर आता है? और ये भी मालूम नहीं कि समंदर का दूसरा किनारा 3 महीने के अंदर ही नजर आएगा। चौथा वजीर अपने ईमान का सच्चा था, कहने लगा, हुजूर, क्या तमाम फौज को आप खुराक देते हैं? हरगिज नहीं, सबको खुदा देता है और खुदा ही देगा। हम लोग भूखे नहीं मरेंगे। अगर 3 महीने के बाद भी समंदर का दूसरा किनारा नजर न आया तो भी खुदा हमको इस समंदर में गैब से खिलाएगा। इस्तकलाल और हिम्मत और ईमान, ये तीनों ताकतें आसान करा देंगी। सिकंदर बादशाह ये सुनकर खामोश हो गया, क्योंकि सिकंदर बादशाह भी इन तीनों बातों का कायल था और मानता था, लेकिन सबूत ना मिलता था। फिर उसने गौर किया और दिल में समझा कि मुमकिन है कि मुझे इन तीनों बातों का अच्छी तरह सबूत मिल जाए। बज़ाहिर तो आसार नजर आते नहीं, समंदर का दूसरा साहिल ना मिला तो समझ लेंगे कि हमारी इस तरह मौत आई थी। सुल्तान ज़ीशान ये सब कुछ सोचकर फरमाने लगे, अच्छा, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, जहाज को चलाओ, हम अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचकर रहेंगे। असनाए राह की मुसीबत से घबरा जाना शेवा मर्दानगी नहीं कहलाता। सिकंदर के इतना कहने से सब मजबूर हो गए और जहाज फिर निहायत तेजी से अपना रास्ता तय करने लगा। जहाज तो बराबर चलता रहा, लेकिन तीनों वजीर उस वजीर के दुश्मन हो गए और एक रोज आपस में इस तरह मशवरा किया, हम आपको ये बताना भूल गए हैं कि चारों में सबसे छोटा वजीर यही चौथा वजीर था, जो ईमान को अपना मजहब और इस्तकलाल को अपना उसूल और हिम्मत को अपना रहबर जानता था। गरज के तीनों वजीरों ने एक जगह जमा होकर कहना शुरू किया। एक बोला, हमको चाहिए कि अपने मरने से पहले ही इस वजीर को कत्ल कर देना चाहिए। हम सब आज ना मरे तो 3 माह के बाद तो यकीनी मौत है, क्योंकि समंदर का दूसरा किनारा कोई खाला जी का घर नहीं जो फौरन नजर आ जाए। नहीं मालूम कि कहाँ है और कहाँ तक नहीं, इसका पता भला कौन लगा सकता है। समंदर का नाम फिर समंदर है। दूसरा कहने लगा, हाँ ठीक है, बेहतर है कि उसको आज कल ही में कत्ल कर देना अच्छा है, लेकिन किस तरह? तीसरे वजीर ने सवाल किया। पहला वजीर बोला, इस वक्त तो दिन के 3 बजे हैं, रात होने दो, फिर मैं तरकीब बताऊंगा। दूसरा बोला, मेरे ख्याल से आज शब के 1 बजे उसको इसी समंदर में फेंक देना चाहिए। तीसरे ने कहा लगाते हुए कहा, हाँ, क्योंकि वो हम सबको इस समंदर में मारने की कोशिश कर रहा है। दूसरा वजीर बोला, हाँ, क्योंकि वो हम सबको इस समंदर में मारने की कोशिश कर रहा है। पहला वजीर बोला, तो ऐसा ही करो, किसी बहाने से उसको जहाज की पानी की दीवार के पास लाओ और फिर तीनों जोर से धक्का देकर उसको समंदर में गिरा दो, यही हो सकता है। दूसरा बोला, लेकिन इस काम से पहले हम दोनों को छिप जाना होगा। जब ये वजीर उसको यहाँ दीवार के पास लाएगा तभी हम दोनों निकलकर उसको समंदर में धकेल देंगे। पहला बोला, बस तो तैयार हो जाओ, फिर उसको मारकर हम तीनों शहंशाह को सीधी राय देंगे और किसी बहाने से उनको मुल्क की तरफ वापस ले चलेंगे। गरज के ये साजिश पुख्ता हो गई और सब उस अक्लमंद वजीर के कत्ल पर आमादा हो गए। जहाज अपनी पूरी रफ्तार पर चल रहा था और सिकंदर बादशाह अपने ज़रनिगार खानाए बेतकल्लुफ में रौनक अफरोज था और जहाज की खिड़की से मुंह बाहर निकाले हुए समंदर की दिलकश मगर खौफनाक मौजें देख देख कर कभी खुदा को याद करता था और कभी उसकी शान पर खुश होता था। सिवाय पानी और आसमान के कुछ नजर नहीं आता था। सिकंदर समंदर के नज़ारे में इस कदर गर्क था कि उसको अपनी भी खबर ना थी। यकायक समंदर के पीछे कुछ कड़कड़ाहट की आवाज आई। सिकंदर का ख्याल बरतरफ हो गया और उसने मुड़कर अपनी पुश्त की तरफ देखा। देखते ही उसकी हैरत की इंतहा ना रही, क्योंकि उस कमरे की जमीन पर एक सफेद कागज पड़ा हुआ था। सुल्तान आजम ने गौर किया और ख्याल आया कि जरूर ये पर्चा किसी शख्स ने मेरे कमरे में फेंका है।
یہ خیال کرتے ہی سکندر بادشاہ نے فوراً اس پرچے کو اٹھایا اور کھولا۔ اس میں کچھ مضمون لکھا ہوا تھا۔ سکندر اعظم نے مضمون کو پڑھنا شروع کیا۔ اس میں لکھا تھا، سلطان اعظم سکندر صاحب، مجھے یہ پرچہ خفیہ طور پر آپ کے کمرے میں پھینکنے کی جرات اس لیے ہوئی ہے کہ میری زندگی سخت خطرے میں ہے، اس لیے دل بستہ درخواست قبول فرمائیے کہ میں جب تک یہ بحری سفر ختم نہ ہو جائے شرف نیاز نہ حاصل کروں گا، کیونکہ میرے دشمنوں کو اس سے شک ہوتا ہے اور آتش حسد ان کے سینوں میں بھڑکتی ہے۔ میرے دشمن کون ہیں یہ میں نہیں بتاؤں گا، کیونکہ میں ہر وقت ایمان، استقلال، ہمت کا پرستار ہوں، فقط اطلاعاً عرض کر رہا ہوں۔ خیر اندیش آپ کا وزیر چہرم۔ سکندر کی حیرت ترقی کرنے لگی۔ مضمون کیا پڑھا کہ دماغ میں خیالات کا طوفان برپا ہو گیا۔ سکندر نے بہت غور کیا کہ آخر اس کا دشمن کون ہے، لیکن کچھ نتیجہ حاصل نہ ہو سکا۔ آخر اس نے سوچا کہ معاملات کو رونما ہونے دیا جائے، پھر جو کچھ ظاہر ہوگا دیکھا جائے گا۔ سکندر اس پرچے کا مضمون پڑھ کر لاکھوں گہرائیوں میں اتر گیا۔ پھر اس کو کچھ خیال آیا اور اس نیک نفس سلطان نے اپنا لباس تبدیل کیا اور اپنی شکل فوراً ملح کے ہم شبہ بنائی، اور تھوڑی دیر سوچتے رہنے کے بعد یہ اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ اس کے بعد نامعلوم کہاں پہنچا اور پہنچ کر کہاں غائب ہو گیا۔ اب وہ وقت آیا کہ ہر طرف تاریکی کا دور شروع ہوا۔ رفتہ رفتہ آفتاب غروب ہونے لگا اور ہوتے ہوتے بالکل ہی مغرب میں پردہ پوش بن کر کہیں اور غائب ہو گیا۔ رات کا وقت بھی ٹلتا رہا اور کچھ عرصے میں گھڑی نے پورا 1 بجایا۔ وزیر چہرم علیحدہ اپنے کمرے میں لیٹا جاگ رہا تھا۔ اچانک اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور کئی سیاہ لباس والے پراسرار شخص اس کے کمرے میں داخل ہوئے۔ وزیر دیکھتے ہی اٹھ کر بیٹھ گیا اور جیب سے اپنا ریوالور نکال کر ان سیاہ لباس والوں کو دکھاتے ہوئے کہا، مجھے تم لوگوں کے تمام ارادے معلوم ہیں۔ جب تم اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے خفیہ گفتگو کر رہے تھے، اس وقت میں بھی پس دیوار کھڑا ہوا تمہاری باتیں سن رہا تھا۔ بولا، کیا مجھ کو قتل کرنے آئے ہو؟ سب سیاہ لباس والے حیران ہوئے اور کہا، بے شک ہم لوگ تمہارے قتل کے بھروسے پر آئے ہیں۔ یہ سنتے ہی وزیر نے فوراً کئی فائر کیے، جس کی وجہ سے یہ سب خوف زدہ ہوئے۔ ان سیاہ لباس والوں میں ایک شخص نہایت شیر دل تھا۔ اس نے ذرا آگے بڑھ کر فوراً ریوالور وزیر کے ہاتھ سے چھین لیے۔ یہ دیکھتے ہی دیگر سیاہ پوش بھی وزیر پر حملہ ور ہوئے اور یکایک سب اس پر ٹوٹ پڑے۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ان بدماشوں نے وزیر چہرم کو رسیوں سے جکڑ لیا اور ایک کپڑے سے اس طرح باندھ دیا جیسے دھوبی لادی کو باندھ دیتا ہے اور لادی کے اندر کے کپڑے دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ وزیر کو گرفتار کر کے لوگ اس جگہ سے باہر نکلے اور چاہتے تھے کہ آگے بڑھیں اور وزیر کا پشتارا کاندھے پر ڈال کر سمندر میں پھینک دیں۔ یکایک وزیر نے آواز دیتے ہوئے کہا، اے غافلو، اب میرے ایمان و ہمت و استقلال کا کارنامہ دیکھنا۔ میں گھبرانے والا نہیں، پروردگار میرا نگہبان ہے۔ میں اس وقت موت کے منہ میں ہوں، مگر اب بھی وہ ضرور میری مدد کرے گا۔ اس کی رحمت سے نا امید نہ ہونا چاہیے۔ وزیر کے یہ الفاظ سن کر ان لوگوں نے کہے لگائے اور جہاز کے پانی والی دیوار کے قریب تک آ گئے اور چاہتے تھے کہ وزیر کو سمندر میں پھینک دیں۔ یکایک دیکھا کہ پسے پشت کوئی یہ کہہ رہا ہے، ہائے ہائے طوفان۔ یہ چیخ پکار صرف ایک شخص کی تھی، جس کو ہم ابھی ملح کے نام سے یاد کریں گے۔ تینوں وزیروں نے دیکھا کہ ملح ہائے ہائے طوفان کی چیخیں مارتا ہوا قریب آ رہا ہے۔ تینوں وزیروں نے ملح کی طرف دیکھا۔ ملح قریب آ گیا اور کہنے لگا، حضور طوفان آ گیا، جہاز غرق ہوا جاتا ہے۔ تینوں وزیروں نے جہاز کی کھڑکی سے منہ باہر نکالا اور سمندر کو دیکھنا شروع کیا۔ یہ تینوں تو سمندر کا نظارہ کرنے میں مصروف ہوئے۔ ادھر ملح نے نہایت پھرتی سے وزیر کا پشتارا اٹھا کر کاندھے پر ڈالا اور ایک طرف فوراً چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ وزیروں نے سمندر کو بغور دیکھا۔ جب طوفان کے آثار نظر نہ آئے تو انہوں نے اپنا منہ کھڑکی کے باہر نکالا۔ اب جو دیکھتے ہیں تو ملح بھی غائب ہے اور وزیر چہرم کا پشتارا بھی غائب ہے۔ یہ دیکھ کر ان تینوں وزیروں کے ہوش و حواس گم ہو گئے۔ حیرانگی کے عالم میں ہر طرف نظریں دوڑائیں، لیکن وہ پشتارا اور ملح کہیں بھی نظر نہ آیا۔ یہ دیکھتے ہی ان تینوں نے آپس میں کہا۔ پہلا وزیر بولا، افسوس، شاید ہماری کارروائی کی کسی کو خبر ہو گئی۔ دوسرا بولا، ضرور ایسا ہی ہوا ہے۔ تیسرے نے کہا، اب بہتر ہے کہ اس جگہ سے بھاگ چلیں اور آج کی رات ناکامی برداشت کر کے آرام کریں۔ دوسرا بولا، ہاں پھر کبھی موقع ملے گا۔ پہلا بولا، بس تو چلو، دیر لگانے سے خطرہ ہے۔
یہ تینوں فوراً اس جگہ سے بھاگ نکلے اور اپنی اپنی آرام گاہ میں جا کر عالم حیرانی میں سو گئے۔ ان کے جاتے ہی ملح پشتارا بدوش اس جگہ سے نکلا اور پشتارا کاندھے سے اتار کر زمین پر رکھا، پھر کھول کر وزیر کو رہا کیا۔ وزیر نے حیرت سے کہا، آپ کون ہیں؟ یہ سنتے ہی ملح نے اپنی آنکھ کا تل دکھایا اور اشارہ کیا۔ یہ دیکھتے ہی وزیر کی زبان سے نکلا، کون؟ شہنشاہ۔ شہنشاہ سکندر نے خاموش رہنے کے لیے اشارہ کیا۔ وزیر خاموش ہوا اور سکندر اپنے ہمراہ وزیر کو اپنے کمرے میں لایا۔ دونوں نے کچھ گفتگو کرنے کے بعد آرام کیا اور سو گئے۔ جبکہ پھر تاریکی کا دور ختم ہوا اور خورشید زری نمودار ہوا۔ ہر طرف بہار سی چھا گئی۔ چمن میں اندلیب خوشگوار کے ترانے اور نغمے شروع ہوئے۔ صبح صادق نمودار ہوئی۔ اس وقت سلطان اعظم شہنشاہ سکندر بیدار ہوئے۔ فوراً وزیر چہرم سے فرمایا، جس وقت تم کو رات تمہارے دشمن اٹھا لے گئے تھے اور سمندر میں پھینکنے والے تھے، تم نے ان سے کیا کہا تھا؟ وزیر بولا، عالی جا، میں نے کہا تھا کہ میں اس وقت موت کے منہ میں ہوں، مگر پھر بھی میرا ایمان اور ہمت اور استقلال میری مدد کریں گے۔ خدا میرا نگہبان ہے۔ بس میں نے یہی کہا تھا کہ حضور تشریف لے آئے۔ سکندر یہ سن کر بہت خوش ہوا اور اس سے کہا کہ اسی وقت تینوں وزیروں کو بلاؤ۔ وزیر چہرم نے پیغامبر کو روانہ کیا اور پیغامبر ان تینوں کے پاس پہنچا اور دست بستہ عرض کیا، حضور کو شہنشاہ یاد فرماتے ہیں۔ تینوں وزیروں نے یہ سن کر حیرت سے آپس میں کہا۔ پہلا بولا، رات ہی واقعہ ہوا اور صبح ہوتے ہی شہنشاہ نے ہمیں یاد فرمایا۔ دوسرے نے کہا، ضرور کوئی راز ہے۔ تیسرا بولا، خیر معلوم ہو جائے گا۔ پہلا بولا، ہاں چلنا چاہیے۔ پھر دوسرے نے کہا، پھر جیسا ہوگا دیکھا جائے گا۔ پھر تیسرا بولا، لیکن پہلے میں اس پیغامبر سے کچھ دریافت کر لوں، کیا شہنشاہ کے پاس کوئی اور بھی تھا؟ پیغامبر بولا، جی حضور۔ کون؟ پیغامبر نے جواب دیا، وزیر چہرم تشریف فرما تھے۔ سب نے کچھ سوچا، پھر بولے، اچھا تم جاؤ اور کہہ دو کہ ابھی حاضر ہوتے ہیں۔ پیغامبر یہ سن کر چلا گیا اور شہنشاہ سے اسی طرح جا کر کہہ دیا۔ اب سکندر بادشاہ ان کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ تینوں وزیر سکندر بادشاہ کے کمرے میں داخل ہوئے اور آداب بجا لائے۔ سکندر بادشاہ نے نہایت سنجیدگی سے ان تینوں کو سمجھاتے ہوئے کہا، دیکھو، رات کا واقعہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے، مجھ سے خوف نہ کھاؤ۔ میں تم سے کچھ نہیں کہتا اور اتنا کہتا ہوں کہ اگر اب کسی وقت بھی وزیر چہرم پر وار کیا تو اس سے پہلے تم تینوں موت کے گھاٹ اتار دیے جاؤ گے۔ ہمت، استقلال اور ایمان کا پہلا کرشمہ تم دیکھ چکے ہو کہ وزیر چہرم موت کے منہ سے بچ گیا ہے۔ شاید تم کو نہیں معلوم کہ رات ملح کی شکل میں خود تھا اور میں نے وزیر کو بچا لیا۔ سب حیران ہو گئے اور ہوش و حواس تینوں کے گم تھے۔ ایک بولا، لیکن عالی جا، آپ کو ہماری اس ناجائز کاروائی کا کیسے علم ہوا؟ سکندر بادشاہ نے کہا، کوئی ایسی بات نہیں جس کا مجھے علم نہ ہو، جاؤ اب آرام کرو۔ سب خوف زدہ ہو کر اور سکندر بادشاہ کو زمین تک جھک کر سلام کرنے کے بعد اس جگہ سے باہر نکلے چلے گئے۔ سلطان عالم سکندر اعظم کا عالی شان جہاز سمندر کے دوسرے کنارے کو ڈھونڈتا ہوا برابر راستہ طے کرتا رہا اور بیان کیے ہوئے واقعات جہاز میں رونما ہوتے رہے۔ اس طرح کامل 6 ماہ کا عرصہ گزرا، لیکن سمندر کا دوسرا ساحل تو کیا، اس کے آثار بھی نمودار نہ ہوئے۔ رسد تمام ختم ہو گئی اور سکندر بادشاہ مائے فوج 3 لاکھ کے بھوک کی شدت سے حیران و پریشان موت کا سامنا کرنے لگا۔ تمام فوج و لشکر ملح وغیرہ نے دن بھر فاقہ کیا اور اس خوفناک مصیبت سے گھبرا کر خدا سے دعائیں مانگنے لگے۔ بشر پر کیسا برا وقت تھا کہ سوائے پانی اور وسط آسمان کے سوا کچھ بھی نظر نہ آتا تھا۔ ملح بھوک سے مرنے لگے۔ دوسرا دن بھی صاف گزر گیا، جہاز میں ایک دانہ بھی باقی نہ بچا تھا۔ بہت سے لوگ سمندر کا پانی پی پی کر پیٹ بھر رہے تھے، مگر کب تک بھرتے؟ آخر ملاحوں نے خود میں جہاز چلانے کا دم نہ پا کر جہاز کو وہیں روک دیا اور لنگر ڈال دیے۔ سکندر بادشاہ کی پریشانی انتہا کو پہنچی اور یہ گھبرا کر خدا سے رو رو کر دعائیں مانگنے لگا۔ تینوں وزیروں نے کہا، یا شہنشاہ، ہم اسی روز اس مصیبت سے خبردار ہو گئے تھے اور آپ کو کیا مشورہ دیا تھا، مگر اس نالائق وزیر نے خود کو اور آپ کو اور ہم سب کو مار ڈالنے کی چال چلی۔ عالی جاں، ہم میں بات کرنے کی بھی طاقت نہیں۔ وزیروں نے یہ کہا اور سکندر بادشاہ نے وزیر چہرم سے فرمایا، افسوس، اگر میں تیری چالوں سے پہلے خبردار ہوتا تو ہرگز یہاں تک نہ آتا۔
اور میری فوج کبھی کی آج اپنے ملک میں مصروف آرام ہوتی۔ بول او نالائق، اب کہاں ہے وہ ایمان اور استقلال ہمت؟ عاقل وزیر نے مسکرا کر کہا، عالی جا، ایمان، استقلال، ہمت، یہ میری 3 باتیں آپ کو شان پروردگار دکھا کر رہیں گی۔ ہمارے لشکر میں سے ابھی 1 گھنٹہ تک کوئی نہیں مر سکتا، 1 گھنٹے میں پروردگار ہماری مدد کرے گا۔ سکندر بادشاہ نے کہا، اب بھی وہی باتیں کیے جاتا ہے۔ وزیر نے کہا، عالی جا، یہ باتیں میں اپنے آخری سانس تک کیے جاؤں گا۔ سکندر بادشاہ نے کہا، لیکن میرے سامنے سے دور ہو، یہاں بھوک کی پریشانی بولنے کے لیے بھی منع کر رہی ہے۔ افسوس، اب کیا ہوگا؟ 1 گھنٹے میں یقینی موت ہے۔ وزیر نے کہا، عالی جا، خدا کی رحمت ایک لحظ میں نمودار ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس مصیبت میں خدا پر بھروسہ نہ رکھنے والے تمام فوجی لوگ گھبرا رہے ہیں، مگر مجھے مطلق فکر نہیں، آخر آپ صاحبان کے ساتھ میں بھی مرنے والا ہوں۔ یہ کہہ کر وزیر چاہتا تھا کہ جاؤں، یک سکندر بادشاہ نے چلا کر کہا، آج مجھے معلوم ہو گیا کہ تیرا ایمان جھوٹا اور ہمت اور استقلال ایک دھوکہ ہے۔ سکندر بادشاہ نے اتنا ہی کہا تھا کہ یک سمندر سے ایک خوفناک آواز آئی، جس کے جملے یہ تھے، ایمان، ہمت، استقلال اور اس کا عامل سچا ہے۔ یہ الفاظ کسی نے انسان کی زبان میں سمندر میں سے کہے، جس کو سن کر سکندر کے ہوش اڑ گئے اور اس نے فوراً جہاز کی کھڑکی سے سر باہر نکالا۔ سر باہر نکال کر دیکھا تو سکندر سراپا حیرت بن گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک مچھلی سمندر سے اپنا سر باہر نکالے ہوئے انسانی زبان میں گفتگو کر رہی ہے۔ سر اس مچھلی کا اتنا بڑا تھا کہ سکندر کے عالی شان جہاز کی اس کے سامنے کوئی وقت نہ تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سمندر میں کئی میل تک ایک پہاڑ ہے جو دلوں پر خوف و ہراس برساتا ہے۔ سکندر نے مچھلی کی زبان سے جب یہ الفاظ سنے تو اس نے سوچا کہ یہ ضرور کوئی قدرت کا بھید ہے، مچھلی سے میں جو کچھ کہوں گا یہ اس کا جواب دے گی۔ یہ سوچ کر سکندر نے مچھلی سے کہا، کیا تو میری ہمدرد ہے؟ مچھلی بولی، ہاں سکندر، تیرا وزیر سچا ہے۔ قدرت کے راز پہچاننے کے لیے اور مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے ہمت، استقلال اور ایمان کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے خدا نے تیری مدد کے لیے یہاں بھیجا ہے۔ سکندر بادشاہ نے کہا، تو مجھے بتا کہ سمندر کا دوسرا کنارہ کہاں ہے؟ مچھلی نے جواب دیا، اے سکندر، یہ معلوم کرنا ناممکن ہے۔ سمندر، زمین اور آسمان یہ قدرت کے 3 زبردست اسرار ہیں۔ ان تینوں کا پتہ لگانا سخت مشکل ہے اور قطعی ناممکن ہے۔ سمندر کا دوسرا کنارہ تو کیا معلوم کر سکتا ہے؟ تیرا جہاز 6 مہینے تک میری پشت پر چلا ہے اور آج میرے سر تک آیا ہے۔ جب تیرے جہاز سے میرے سر کو تکلیف پہنچی تو میں نے اپنا سر نکالا۔ میں تیری نظر میں کتنی بڑی مچھلی ہوں، تو اس کا حساب نہیں لگا سکتا۔ بس یہی حساب ہے کہ یہاں پر میرا سر ہے اور 6 مہینے ہوئے جہاں سے تو چلا تھا وہاں میری دم تھی، اور پھر بھی میں کہتی ہوں کہ میرا قد بہت چھوٹا ہے۔ یہ سمندر ہے، اس میں مجھ سے 4 اور 5 گنی بڑی مچھلیاں پڑی ہیں۔ بھلا تو سمندر کا کنارہ کس طرح معلوم کر سکتا ہے؟ سکندر کے ہوش اڑ گئے۔ خدا کی قدرت کا دل و جان سے عاشق ہوا اور کبھی ایسا ارادہ نہ کرنے کی قسم کھائی۔ پھر مچھلی سے کہا، اے مچھلی، تو اب بتا کہ میں کیا کروں؟ کوئی ایسی ترکیب بتا کہ میں آنن فانن میں اپنے ملک پہنچ جاؤں، یا اتنا کھانا دے کہ میری فوج پیٹ بھر سکے۔ میں 6 مہینے کا انتظام کر کے آیا تھا، وہ کھانا سب ختم ہو گیا اور میری فوج بھوکی مر رہی ہے۔ مچھلی نے کہا، اچھا اے سکندر، اب میں پلٹا مارتی ہوں، یعنی میں اپنا سر وہاں لے جاتی ہوں جہاں میری دم ہے اور جہاں سے تو 6 مہینے ہوئے چلا تھا، اور اپنی دم میں یہاں پہنچاتی ہوں۔ اپنی سب فوج کو حکم دے کہ جہاز کو اچھی طرح پکڑ لیں اور اپنی آنکھیں بند کر لیں، ورنہ ہوا کے تیز جھونکے پھوڑ دیں گے۔ سکندر نے خدا کا شکرانہ ادا کیا اور اپنی سب فوج کو آنکھیں بند کرنے کا حکم دیا۔ سب نے حکم کی تعمیل کی اور مچھلی نے یکایک ایک زور کے ساتھ پلٹا مارا۔ جہاز میں زبردست زلزلہ آیا جو نصف گھنٹے تک قائم رہا۔ نصف گھنٹے کے بعد جو سب نے آنکھیں کھولیں تو سمندر کا ساحل تھا، اور وہی ساحل جہاں سے سکندر بادشاہ 6 مہینے تک چلا تھا۔ سب کے سب خدا کی شان پر دل و جان سے نثار ہوئے۔ جہاز کے لنگر چھوڑے گئے اور سب بھوکے پیاسے جہاز سے اترے اور ساحل پر جمع ہو گئے۔ سکندر بادشاہ باخیریت تمام اپنے ملک میں داخل ہوا اور دوسرے روز دربار کیا، اور دربار میں وزیر چہرم کو بے انتہا انعام و اکرام سے سرفراز فرمایا، اور ان تینوں وزیروں کو سزا دینا چاہتا تھا، لیکن وزیر چہرم نے کہا
کہ हुजूर ये लोग गलत फहमी में मुब्तला थे, इनका कसूर माफ किया जाए। अलगरज सिकंदर बादशाह ने उन तीनों वजीरों का कसूर माफ किया और पहले की तरह शाहाना जिंदगी बसर करने लगा। दोस्तों, यहाँ पर हमारी ये हैरत अंगेज कहानी खत्म होती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही मजीद दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सकें। शुक्रिया।